अस्सलाम वालेकुम। आज पूरी दुनिया में गजा के फ़लस्तीनियों पर इसराइल के जुल्म व सितम ने गम व गुस्सा पैदा कर दिया है। ये इसराइली जुल्म ऐसे ही नहीं हुआ है, इसे एक चांस मिल गया है अपने हज़ारों साल पुराने मंसूबे पर अमल करने का। आज इसी पर बात करेंगे, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। दरअसल इसराइल का मंसूबा हैकल सुलेमानी की तामीर। हैकल सुलेमानी दर हकीकत एक मस्जिद या इबादत गाह थी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिन्नात से तामीर करवाई थी ताकि लोग इसकी तरफ मुंह करके या उसके अंदर इबादत करें। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी बाकायदा हैकल या मोहब्बत का न कोई वजूद और न इसका कोई तसव्वुर था। इस कौम की बद्दुओं वाली खाना बदोश जिंदगी थी। उनका हैकल या मोहब्बत एक कीमत। इस कीमे में ताबूत सकीना रखा होता था जिसकी जानिब ये रुख करके इबादत किया करते थे। कई रिवायत के मुताबिक ये ताबूत जिस लकड़ी से तैयार किया गया था उसे शमशाद कहते हैं और इसे जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अंबिया से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा था। इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, मन्नो सलवा और दिगर अंबिया की यादगार है। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबत व परेशानी का हल लिया करते थे। मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते थे और इसकी बरकत से दुश्मन पर फतह पाया करते थे। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए एक बाकायदा महल तामीर करवाया। एक दिन उनके जहन में ख्याल आया कि मैं खुद तो महल में रहता हूँ जबकि मेरे कौम का मोहब्बत आज भी कीमे में रखा होता है। ये बाइबल की रिवायत है। जैसे बाइबल में है, बादशाह ने कहा, मैं तो देवदार की शानदार लकड़ी से बने हुए एक महल में रहता हूँ मगर खुदाबंद का ताबूत एक कीमे में पड़ा हुआ है। बाइबल के चैप्टर समूएल में ये लिखा है। चुनांचे आपने हैकल की तामीर का इरादा किया और इसके लिए एक जगह का तयन किया। माहिरीन ने आपको मशवरा दिया कि इस हैकल की तामीर आपके दौर में नामुमकिन है, आप इसका जिम्मा अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दीजिए। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 1970 क़ब्ल मसीह यानी बिफोर क्राइस्ट और 1930 क़ब्ल मसीह में अपने दौर हुकूमत के चौथे साल में इसकी तामीर का बाकायदा आगाज़ किया था। आज इसकी बनावट और मजबूती से अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये तामीर इंसानों के बस की बात नहीं थी। इतने भारी और बड़े पत्थरों को उन जिन्नात की ताकत से चुना गया था जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हैकल की पहली तामीर के दौरान ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जिन्नात को पता ना चल सका और उन्होंने हैकल की तामीर मुकम्मल कर दी। ये वाक़या आपने पहले भी पढ़ा और सुना होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ने दौरान इबादत ही कब्ज़ कर ली, लेकिन इसकी तरकीब इस तरह बनी कि आप एक लकड़ी पर सर और कमर रखकर इबादत में मसरूफ़ हो गए थे और इस लकड़ी के सहारे से यूं लगता था कि आप अब भी इबादत ही कर रहे हैं जबकि आपका इंतकाल हो चुका था। बहरहाल ये हैकल, मोहब्बत या मस्जिद बहुत आलीशान और वसी व अरीज़ तामीर की गई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इसमें 3 हिस्से कर दिए गए थे। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत किया करते, उससे अगले हिस्से में उलमा जो कि अंबिया की औलाद में से होते उनकी इबादत की जगह थी। उससे अगले हिस्से में जिसे इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता था उसमें ताबूत सकीना रखा गया था। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी सिवाय सबसे बड़े आलिम पेश इमाम के। फिर वक्त गुजरता रहा। इस दौरान बनी इसराइल में पैगंबर मबूस होते रहे। ये कौम बद से बदतर होती रहे। ये किसी भी तरह अपने गुनाहों से तौबा तायब होने या उनको तर्क करने के लिए तैयार नहीं थे। ये एक जानिब इबादतें किया करते, दूसरी जानिब अल्लाह के अहकाम की सरीह खिलाफ वर्जी भी करते रहे। उनकी इस दोगली रविश से अल्लाह पाक नाराज़ हो गया
ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھے، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک کی بنائی گئیں، لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ ایک روایت کے مطابق 586 یعنی 586 قبل مسیح بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا، ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا، تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل عراق میں لے گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق بخت نصر نے 80,000 کے قریب یہودیوں کو قتل کیا۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے اس حرکت کا عذاب اسے اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ سن 539 یعنی 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس بابل یعنی آج کے عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا ہی مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمراں تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں ان کو ہیکل کی نئے سرے سے تعمیر کی بھی اجازت دے دی۔ اس کے علاوہ اس ہیکل کی تعمیر کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا اس نے وعدہ بھی کیا۔ چنانچہ ہیکل کی دوسری مرتبہ تعمیر 537 یعنی 537 قبل مسیح میں یعنی بیفور کرائسٹ میں شروع ہوئی، لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا اور دارا یا دیریس فرسٹ کے دور حکومت تک مداخلت ہی کا شکار رہا۔ اس کی حکمرانی کے دوسرے سال میں حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کی گورنر زروبابل اور سردار کاہن یوشوا یا یوشا کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر ثانی یعنی دوسری مرتبہ ہیکل کی تعمیر کی دوبارہ کوشش کریں۔ انہوں نے پازیٹیو ری ایکشن دیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید اور ایرانی حکام اور بذات خود بادشاہ کے وعدے و سرپرستی سے ہیکل سلیمانی اپنی اضافی تعمیرات 4.5 سال کے اندر میں پائے تکمیل کو پہنچا یعنی کمپلیٹ ہوا۔ لیکن اس مرتبہ اس میں تابوت سکینہ نہیں مل سکا۔ اس کے بارے میں آج تک نہیں معلوم ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا جس کا کسی انسان کو علم نہیں، لیکن یہودی اس کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ آج بھی یہودی اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات، عام طور پر تاریخ داں ہیکل کی 2 دفعہ تعمیر اور 2 دفعہ تباہی کا ذکر کرتے ہیں۔ تاریخ کے مطالعے سے ایک بات یہ سامنے آئی کہ ایسا نہیں، اس ہیکل کو 3 مرتبہ تعمیر کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ بھی ایک دلچسپ کہانی وجود میں آئی۔ ہیروڈس بادشاہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ ہے، اس نے جب اس کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کے لیے گرایا گیا تو پھر یہ دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا۔ ہیروڈس نے ان کو بہلانے کے لیے کہا کہ وہ صرف اس کی ریکنسٹرکشن یا مرمت کرنا چاہتے ہیں، اسے گرانا نہیں چاہتے۔ چنانچہ سن 19 قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 19 سال پہلے اس نے ہیکل کے ایک طرف کے حصے کو گرا کر اسے تبدیلی کے ساتھ اور کچھ ایکسپینشن کر کے تعمیر کروایا۔ یہ طریقہ کامیاب رہا اور یوں یہودیوں کی عبادت میں خلل ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل گرایا جاتا رہا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے ڈیفرنٹ ہیکل وجود میں آتا رہا۔ یہ کام 18th منتھ یعنی 18 ماہ میں کمپلیٹ ہوا اور یوں تیسری بار ہیروڈس کے ذریعے ایک نیا ہیکل وجود میں آیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ یعنی سولی پر چڑھانے کا واقعہ پیش آیا۔ حالانکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ عرش پر بلا لیا، جبکہ آپ کے ہم شکل کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا تھا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام تھا ٹائٹس۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ کرول یعنی ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بچا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے باہر کر دیا۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1800-1900 سال تک بھٹکنے کے بعد جب برٹین نے فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز ریاست اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا، اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس کے ملک اسرائیل میں اکٹھے ہونے رہنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی۔ یہ برٹین کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے، بلکہ ایک بار پھر پڑوسی کنٹریز کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔ 5 جون 1967 کو اس نے یعنی اسرائیل نے شام یعنی سیریا کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ 1968 میں جارڈن کے ویسٹ بینک یعنی مغربی کنارے پر قابض ہو گئے۔ اسی سال مصر یعنی ایجپٹ کے علاقے پر بھی اس نے کنٹرول کر لیا۔ آج اس قوم کی شرارتیں اور چالاکیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آج سے 2-3 ہزار سال پہلے بھی کس قدر سازشی رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی تھی۔ مسلمان ممالک کی بے غیرتی اور بزدلی کی وجہ سے اب اس نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک نے آگ لگا کر رکھ دی ہے۔ اب ان کا اگلا مشن جلد از جلد اسی ہیکل کی تعمیر ہے اور اسی ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے، تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے مسیحا جسے یہودی زبان میں مسیح کہتے ہیں اس کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں۔ وہ یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں۔ اس ہیکل کی تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا جنگ کی آگ میں لپٹ جائے گی۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کے دارالحکومت کی تبدیلی کا اعلان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، لیکن مسلمان اقوام کو کوئی پرواہ رہے۔ آپ اندازہ کیجئے یہودیوں کو جس بستی تل ابیب میں بخت نصر نے قیدی بنا کر رکھا تھا وہ اس کو آج تک نہیں بھولے۔ انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اپنے ایک شہر کا نام تل ابیب رکھ لیا، جبکہ ہم مسلمان اس مسجد اقصی کو بھی بھول چکے ہیں جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ یہودی آج تک بار بار گرائے گئے ہیکل کو نہیں بھولے، حتیٰ کہ اس میں رکھے تابوت سکینہ کی تلاش میں پوری دنیا کو کھود دینا چاہتے ہیں، جبکہ ہم کو یہ بھی یاد نہیں کہ عراق میں کتنے انبیاء اولیاء کے مزارات وہ قدیم مساجد پچھلے کچھ عرصے میں شہید کرتی گئی۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آیا ہے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور